खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 92वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बड़ी बरकत पाएंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशरफ जेडीन साहब ने, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सुहेल सैमुल साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुहेल सैमुल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करें। तेरा कलाम जो जिंदा और मौसर और हर धोधरी तेज तलवार से ज़्यादा तेज है, जो रूह और जान और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, और तू दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है, और मखलूक़ात की हर एक चीज़ तेरे सामने खुली और बेपर्दा है। इस वक्त खुदा तेरी टीचिंग अनाइंटिंग को खुदा क्लेम करते हैं। यीशु के नाम में आ डॉक्टर अशरफ को, अपने खादम को और पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब को खुदा छू, हमारी हिदायत फरमा, रहबरी कर, हमारी ज़बानों का ज़िम्मा ले, अल्फाजों का ज़िम्मा ले, ताकि आज का कलाम, आज की बिब्लिकल टीचिंग जो है बहुतों के लिए बाइस बरकत हो और जलाल तेरे पाक कवि कादर अजली फातह जलाली नाम को मिले। बस यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। उसी घड़ी वो रूहुल कुद्स से खुशी में भर गया और कहने लगा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाईं और बच्चों पर जाहिर कीं। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होकर ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर न सुनी। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है गुज़श्ता प्रोग्राम का ही एक तसलसल है। जैसे गुज़श्ता हम प्रोग्राम में सीख रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के 70 शागिर्द जो हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने पहले भेजा, और उसके बाद वो बड़ी खुशी के साथ यीशु मसीह के पास आए, और उसके बाद अब खुदावंद यीशु मसीह कलाम बयान करता है कि वो खुद भी बड़ी खुशी से मामूर हो गए हैं, रूहुल कुद्स से भर गए। इन तमाम बातों पर हम गौर करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अशरफ जेडीन साहब से प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें। डॉक्टर साहब, 21वीं आयत में जिक्र है, जी, उसी घड़ी वो रूहुल कुद्स से खुशी में भर गया और कहने लगा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। इस आयत की वजाहत फरमा दें। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने ये मुमकिन किया कि हम बरकत टेलीविज़न के वसीला से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आपस में शेयर करें और सीखें। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहिब का, जो हमेशा खुदा के कलाम की अच्छी अच्छी तशरीहात को आप तक पहुँचाने में ये सारे इंतज़ाम को करते हैं। और आज हम इस ईमान उम्मीद के अंदर हैं कि हम जो कुछ भी खुदा के कलाम से सुनेंगे, सीखेंगे, वो हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। जैसे कि हमें बताया गया है कि आज का जो कलाम का ये हिस्सा है, ये जो पीछे हमने प्रोग्राम को सुना था उसी के साथ इसको हम देखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जब उन 70 शागिर्दों की अच्छी रिपोर्ट को देखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह खुशी से भर गए। लिखा है कि उसी घड़ी वो
روح القدس سے خوشی میں بھر گیا، اس لیے کہ یہ وہ شاگرد تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح نے تیار کیے۔ ایک تو 12 شاگرد تھے جو باقاعدہ طور پر بلاوے اور بلاہٹ کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ عرصہ تک رہے، پریکٹیکل کے اندر، سیکھنے سکھانے کے عمل کے اندر، اور دن میں زیادہ وقت یسوع مسیح کے ساتھ گزارتے تھے۔ اور یہ لوگ جن کی بات یسوع مسیح کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے ان کے کام کی اس پروگرس کو دیکھ کر جو اچھی تھی، فوری خداوند کی پہلے شکر گزاری کی ہے۔ آج بھی بہت سارے اساتذہ ہیں جو مسیح یسوع میں شاگردیت کو تیار کرتے ہیں اور لیڈرز کو بھیجتے ہیں، اور جب کام مثبت نظر آتا ہے، کامیاب نظر آتا ہے، اور شاگرد جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھاتے ہیں اور رزلٹ اچھا نظر آتا ہے، تو یقیناً جو بیچنے والا ہے، جو زمین پر شخص تربیت کرتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر جب اس کی مدت کو وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑے عرصہ کے اندر یہ لوگ جو ہیں تربیت کے اندر آگے ہیں اور انہوں نے اچھا کام دکھایا ہے، اور یسوع مسیح بھی اسی طرح سے فوری خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور روح القدس نے ان کے اندر اس بات کو رکھا ہے کہ وہ کیسے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ بڑے حلیم اور فروتن دل کے ساتھ وہ خدا باپ کی حمد کرتے، تعریف کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو آج دیکھا جا رہا ہے، اور ان 70 لوگوں نے جو کام کیا ہے، جو بشارت کو کیا ہے اور لوگوں کے جوے کے بندھن توڑے ہیں، یہ تھوڑے عرصہ کے اندر مسیح کی شاگردیت میں رہے ہیں، تھوڑی دیر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ اس وقت کے اندر میچیورٹی کے اندر شاید اس طرح سے نظر نہیں آتے جیسے وہ 12 شاگرد تھے۔ تو یسوع مسیح اس بات کو کہتے ہیں یہ ابھی بچوں کی طرح تھے، ان کا سیکھنا اور پھر ان کا پریکٹکس میں آنا شاید اس لحاظ سے نہیں تھا جو زیادہ عرصہ تک ہو سکتا ہے۔ تو بھی جب یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں دیکھی تو خدا کی حمد کی اور خداوند کی شکر گزاری کی، اور آگے پھر خدا نے جو کیا اس کو دہرایا، اور وہ کیا تھا؟ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ یہ کون سے بچے تھے؟ یہ وہ چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ یسوع مسیح کے ساتھ تھوڑا عرصہ رہنے سے، تھوڑا وقت گزارنے سے، ابھی اس میچیورٹی کے اندر شاید نہیں تھے جو یسوع سمجھتے تھے، ابھی تعلیم و تربیت اور ضرورت تھی، پر پھر بھی جب پریکٹیکل کے لیے ان کو بھیجا ہے، منادی کے لیے بھیجا ہے، اس ذمہ داری کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بشارت دیں اور لوگوں کو توبہ کی منادی کریں، تو اس بات سے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ سو خدا یسوع مسیح نے جب اس بات کو کیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات ظاہر کی تھی کہ اپنے خدا باپ کی منت کرو، فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ تو یہ جو مزدور تھوڑے وقت میں تیار کر کے یسوع مسیح نے بھیجے تھے اور اچھی فصل کاٹی اور اچھا نتیجہ دیا، اب یسوع مسیح اس بات پر بہت خوش ہو رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اتنی توقع اچھی نظر نہیں آتی تھی، مگر وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے تھے۔ یسوع مسیح کی علمیت کے اندر، یسوع مسیح کی حکمت کے اندر وہ اس کے ساتھ رہے تھے۔ جیسے جیسے یسوع مسیح نے ان کو بتایا، انہوں نے سیکھا، اور جو توقع ہم نہیں کرتے جب خدا اس سے بڑھ کر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا تو کوئی مطالعہ بھی نہیں تھا، کوئی اسٹڈی بھی نہیں تھی، مگر اتنا اچھا رزلٹ نکلا ہے، تو یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہنے سے تھا۔ اور یسوع مسیح شکر گزاری کرتے ہیں، وہ عقل مند لوگ، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ، مگر بہت سارے لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہے کہ جب علمیت یا دولت یا بڑھوتی یا ترقی زیادہ ہوتی ہے تو اکثریت وہ گناہ اندر آ جاتا ہے جو تکبر کا ہے، اور وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں ہوتا جو انتہائی
دانشور یا پڑھے لکھے سے لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک سادہ سا انسان جو ہے وہ سب کچھ کر جاتا ہے۔ وائز کی کتاب میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے، ایک شہر کو کوئی بادشاہ برباد کرنا، کنٹرول کرنا اور اپنے پاس لینا چاہتا تھا، مگر کوئی حکمت عملی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا دانشور ان کو ملا اور اس کی حکمت سے وہ شہر بچ گیا۔ اسی طرح سے ہم بعض اوقات بڑے لوگوں سے توقع کرتے ہیں مگر خدا اس سے ہمارا کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک حلیمی ہے، ایک فروتنی ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ بچوں کی مانند نظر آ رہے ہیں، اور یسوع مسیح شکر گزاری کرتے ہیں۔ شاید اس طرح سے تمہاری ڈگریز، تمہارا علم تو نظر نہیں آیا، مگر جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ ایسے ہی تھا، اور خدا کو پسند آیا کہ آپ جائیں اور جا کر اچھا نتیجہ نکالیں اور اچھی فصل کاٹیں۔ یہ شکر گزاری کی یسوع بات کر رہے ہیں، شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے جن سے توقع اتنی اچھی نہیں تھی، ان کو بھی ایسے کیا، اس لیے کہ انہوں نے روح القدس کے اور یسوع مسیح کے حوالہ کر کر اپنے آپ کو لے کر گئے تھے، اور کامیابی سے، اور خداوند کی یسوع مسیح شکر گزاری کر رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں ہیں جو ڈاکٹر اشرف جیڈین صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دیکھ کر بہت خوش ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے جب شاگرد جو ہیں بڑی ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ، یعنی آج کے جو خدام ہیں، آج کے جو ایماندار ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ہم ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے اس کو کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے جو ہمارا مالک ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے خدا باپ کی بھی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید ہوتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کیسے آج اپنے حواریوں سے، شاگردوں سے خوش ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو انہیں کام سونپا گیا تھا بڑی ایمانداری کے ساتھ کیا ہے۔ سو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اسی طور سے ایمانداری، دیانتداری سے اپنی خدمت کو نبھائیں تاکہ خداوند کی حضوری سے شاباش جو ہے وہ لے سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، 22ویں آیت میں ذکر ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تھینک یو پاسٹر منور صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت بیان کروں، آپ میں سے اکثر جو کلام کو سیکھنے والے ہیں، پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پینسل، کاپی پاس رکھ لیا کریں تاکہ جب بھی یہ تعلیمی پروگرام ہے تو آپ بہتر طور پر خدا کے کلام کی گہرائیوں کو، سچائیوں کو سیکھ سکیں۔ کچھ ریفرنس بائبل مقدس میں سے میں ضرور پڑھنا چاہوں گا تاکہ کچھ پوائنٹس کلیئر ہو جائیں۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے۔ Everything have been handed over to me by my father. ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے، سب کچھ باپ نے بیٹے کو دے دیا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، اور پھر کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے، اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان سارے بھیدوں کو، رازوں کو، مکاشفات کو وہ کھولتا ہے، عیاں کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ بیٹا ریویل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کہ باپ کون ہے اور پھر بیٹا کون ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں کلسیوں دوسرا باب اس کی 9ویں آیت، تو خدا کے کلام کے اندر جو ہے زبردست سچائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ کلسیوں دوسرا باب اس کی 9ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے،
کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے بیٹے کو، خدا باپ خدا بیٹا، اس کو بخشا گیا ہے، تو الوہیت کی معموری اس کے اندر سکونت کرتی ہے. اور آگے خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، کلسیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت 9ویں آیت میں نے پڑھی تھی، اور تم اسی میں معمور ہو گئے، اور جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے. ساری حکومت اور اختیار کا سر، اس کا مطلب اتھارٹی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس ہے. اب جب الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے تو خدا یسوع مسیح جو ہے، ہم کلام کی روشنی میں اس بات کو دیکھتے ہیں. جب آپ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت آیات جو ہے بیان کی گئی ہیں، اور اکثر ہم کہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، خاص طور پر جب ہم خدا یسوع مسیح کے تجسم کی بات کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس کے وسیلہ سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین کا کل اختیار خدا یسوع مسیح کو دے دیا. آسمان کی ساری چیزیں خدا یسوع مسیح کے سپرد کر دی گئی ہیں. آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ابھی ہم اس کا ریفرنس بھی دیکھتے ہیں، اور زمین کے اوپر بھی سارا اختیار جو ہے، یاد رکھیں، وہ خدا یسوع مسیح کو دیا گیا. سب چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئیں. اور میرے عزیز دوستو، بہن بھائیوں، اگر ہم عبرانیوں کا خط نکالیں، میرے ساتھ اگر نکالنا چاہیں تو آپ نکالیں ضرور. پہلا باب، بڑی خوبصورت بات جو ہے وہاں پر بیان کی گئی ہے. وہاں پر لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، یعنی یسوع مسیح سے، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. خدا یسوع مسیح ساری چیزوں کا، دنیا کی تمام چیزیں، آسمان کی ہوں، زمین کی ہوں، یا زمین کے اندر ہیں، ساری چیزوں کا وارث خدا یسوع مسیح ہے. اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، اور اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. یہ پاور، یہ اتھارٹی خدا یسوع مسیح کو دی گئی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو، اس اختیار کو جو اس کو دیا گیا ہے، اس کے مطابق سنبھالے. اور مکاشفہ 4 باب کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر 6 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پہلا جاندار ببر کی مانند، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا تھا، اور چوتھا جاندار اڑنے والے عقاب کی مانند تھا. اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن آرام کیے بغیر یہ کہتے ہیں. دھیان سے سنیں اب، قدوس 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 خداوند قادر مطلق خدا، جو تھا، جو ہے، اور جو آنے والا ہے. اور جب وہ جاندار اس کی تمجید، یعنی خدا یسوع مسیح کی، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے، تو جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا، کیونکہ خدا یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب مرنے کا نہیں، عبدالآباد زندہ رہے گا. تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے کہ جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے، ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید کے لائق ہے، تو ہی عزت کے لائق ہے، تو ہی قدرت کے لائق ہے، کیونکہ سب چیزیں تو نے پیدا کی ہیں، کیونکہ سب چیزیں تیرے وسیلے سے پیدا ہوئیں،
اور وہ تیری ہی مرضی سے پیدا کی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آسمان کی ہوں یا زمین کی ہوں, یہ ساری کی ساری خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا کی گئی ہیں. اور میرے باپ کی طرف سے یہ اختیار جو ہے وہ یاد رکھے خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ دیا گیا ہے, اور یہ خدا یسوع مسیح کی مرضی ہے کہ وہ کس پر اس مکاشفے کو کھولتا ہے. اگر آپ یہ مکاشفہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ باپ کون ہے تو کلام مقدس کو پڑھیں. صاف لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے جو اس کو ظاہر کرتا ہے. جب آپ خدا یسوع مسیح کو جان جائیں گے, تثلیث کے دوسرے قانون کو جان جائیں گے, تو یہ باتیں روح القدس کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح اس پاور کے وسیلہ سے آپ پر کھول دیتا ہے. اس لیے کہ ساری کائنات کا منبع جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے. ساری چیزوں کو وہ سنبھالتا ہے, اور یاد رکھیں وہ آپ کو بھی سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ساری کائنات کا منبع ہے, ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا جاننا انتہائی ضروری ہے. اور آخر میں صرف ایک بات کر کے میں اس کو بند کروں گا. فلپیوں دوسرا باب اس کی 11ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. فلپیوں دوسرا باب اس کی 11ویں آیت, مگر اگر تھوڑا سا میں پیچھے سے پڑھ لوں تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی, اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا, خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہیں, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ خداوند یسوع مسیح خداوند ہے. خداوند یسوع مسیح اس لیے خداوند ہے, اس لیے خدا ہے, اس لیے یہوہ ہے, کیونکہ خدا باپ نے ہر چیز اس کے سپرد جو ہے وہ کر دی ہے, اور ہمیں اس کی الوہیت کی ساری معموری کو جو اس میں سکونت کرتی ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. آئیے ہم یسوع مسیح کو جانیں, روح القدس کو جانیں, تاکہ خدا ہمارے بندوں کو توڑے اور ہم آزادی حاصل کریں. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو سر. یقیناً ناظرین آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے, اور اس بات کو سمجھنے میں ڈاکٹر صاحب نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے کہ اگر آپ خدا باپ کو سمجھنا چاہتے ہیں, خداوند یسوع مسیح یہاں پہ واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر بیٹا ظاہر کرے. آج اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں پر بیٹے نے یہ چیزیں ریویل ہی نہیں کی ہیں, ظاہر نہیں کی ہیں. اس لیے کئی لوگ محروم ہیں, اور بہت سارے لوگ ٹرینٹی پر, تثلیث پر, خدائے ثالوث پر سوال اٹھاتے ہیں. سوال اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ بیٹے کے تابع نہیں ہیں, اور بیٹے سے سیکھتے نہیں ہیں, اور بیٹے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. جب تک وہ قبول نہیں کریں گے, جب تک وہ بیٹے کے تابع نہیں ہوں گے, جب تک بیٹا رویل نہیں کرے گا, یہ باتیں ان پر رویل نہیں ہو سکتی ہیں. سو بہت ضروری ہے, اگر کوئی بھی شخص تثلیث کو سمجھنا چاہتا ہے, خدائے ثالوث کو سمجھنا چاہتا ہے, خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو جاننا چاہتا ہے, تو اسے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پہ واضح طور پہ اس بات کو لکھا گیا ہے, بیان کیا گیا, اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے اس بات کو ارشاد کیا ہے کہ جب تک بیٹا ظاہر نہ کرے, رویل نہ کرے, کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے مسیحی جو لوگ ہیں ان کو بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے خدائے ثالوث کے بارے میں, وہ اس لیے پوچھتا ہے کیونکہ ابھی تک انہیں سمجھ نہیں ہے. تو خدائے ثالوث کو سمجھانے کے لیے, سمجھنے کے لیے بیٹے کے پاس آنا, بیٹے کے تابع ہونا, بیٹے کو قبول کرنا, اسے اپنی زندگی میں اپنانا بہت ضروری ہے. جب کوئی بیٹے کے تابع ہو جاتا ہے, فرمانبرداری میں آ جاتا ہے, شاگردیت میں آ جاتا ہے, تو اس کے بعد انسان خدائے ثالوث کے بید کو بھی سمجھ جاتا ہے. آج کتنے مسیحی ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن بہت سارے جو لوگ مسیحی نہیں ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. ان کے لیے تو یہ ایک معمہ بن کے رہ گیا ہے, اور سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ مسیحی جی 3 خداؤں کو مانتے ہیں, جبکہ ایسا
نہیں ہے، اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بیٹے کے تابع نہیں ہیں، بیٹے کو قبول نہیں کیا۔ سو ہماری بھی دعا ہے کہ وہ سب خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کے تابع ہوں، تاکہ انہیں بھی خدا ثالوث کی سمجھ آ سکے، پھر ان کی زندگی میں بھی یہ سوال نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم خدا ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے، اور خاص طور پہ 23ویں آیت کے تعلق سے ہم ڈاکٹر اشرف جیڈین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ذکر ہے اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ہاللیلویہ، خدا کا شکر ہو کہ بڑا اچھا ہم اس کلام کی سچائی کو سن رہے ہیں، اور ابھی جو آپ کے سامنے ایک آیت کو تلاوت کیا گیا ہے اور شاگردوں کی طرف سے متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اور یہ بات کیا وہ دیکھ رہے تھے، کیا وہ سن رہے تھے، کیا وہ چیزیں تھیں جو یسوع مسیح نے خاص بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر، تو یہ جو اسپیسیفک ان کے شاگرد تھے ان کو ایک مبارک بادی کے طور پر، ایک اجر کے طور پر، ایک خوشی کے طور پر یہ بات بتائی کہ آج جس اختیار کو تم دیکھ رہے ہو، جس مسیحا کو تم دیکھ رہے ہو، جس بادشاہ کو تم دیکھ رہے ہو، جس حل مشکلات کو تم دیکھ رہے ہو، روبرو پاسٹر صاحب یسوع مسیح کو جس روپ میں آج یا اس وقت لوگ دیکھ رہے تھے، تو یسوع مسیح ان کو ایکچول مبارک بات پیش کر رہے ہیں کہ آپ مبارک ہو، آپ خوش قسمت ہو، یہ جو کچھ بھی آپ کر کے آئے ہو، آپ کو اس سے اختیار ملا ہے، اس سے جرت ملی ہے جس کو لوگ دیکھتے دیکھتے اس دنیا میں چلے گئے۔ اور چند ایک حوالہ جات کہ کون لوگ وہ تھے، اور جس کی طرف ایک اشارہ یسوع نے کیا تھا کہ جو راست باز لوگ یا جو دنیا والے لوگ، جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، انبیاء تھے، جنہوں نے پیشن گوئیاں کی، اور یسایہ کے وسیلہ سے تقریباً مسیح سے 750 سال پہلے یسایہ جو ہے اس بات کی گواہی کے طور پر اور پیشن گوئی کرتا ہے اس کے 7ویں باب کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا مطلب ہے خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس وقت لوگ جب مشکلات میں سے گزر رہے تھے تو ایک بیٹے کا ذکر کرتا ہے، اور پھر یسایہ ہی کی کتاب کے اندر اس کے 9ویں باب کے اندر ایک اور بڑی خوشی کی خبر یہ ملتی ہے کہ ہمیں ایک لڑکا دیا جائے گا، بخشا جائے گا، یعنی وہ یسوع بادشاہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، وہ قادر مطلق خدا ہوگا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ عجیب مشیر خدائے قادر ہوگا اور ہمارے مسائل کا حل ہوگا۔ اور پھر یسایہ ہی کی کتاب کے اندر لوگوں کو بتایا گیا ایک ایسا شخص آئے گا 61ویں باب کے اندر، اس کی پہلی چند آیتوں کے اندر، کہ وہ کیا کرے گا، وہ قیدیوں کو رہائی دے گا، وہ ابلیس سے جکڑے ہوئے لوگوں کو رہائی دے گا، گناہوں سے چھٹکارا دے گا، ان کے لیے فدیہ دے گا، اور ان کے سارے کاموں میں ان کے لیے بہترین ہوگا، یعنی ایک بادشاہ کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ اور وہ لوگ، وہ بادشاہ داؤد، سلیمان اور بہت سارے لوگ، دانشور لوگ،
اور وہ انبیاء جنہوں نے مسیح کے بارے میں بتایا، یسوع مسیح ایک نظر بھی ان پر کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، مگر تم لکی لوگ ہو، اور خدا کا شکر کرو کہ آج تم اس بادشاہ کو روبرو دیکھ رہے ہو، ہاللیلویہ، اس قدرت کو روبرو دیکھ رہے ہو جو اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو ٹانگیں اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہی اختیار اس نے ان 70 کو دیا، جاؤ یہ سارے کام کرو جو میں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جو خدا کرتا تھا وہی کام یسوع مسیح کرتا ہے۔ سو اس نجات دہندہ کو، اس خداوندوں کے خدا کو، اس بادشاہ کو جس کے بارے ہزاروں سال پہلے کہا گیا تھا آئے گا اور تمہیں چھڑائے گا، وہ نہ دیکھ سکے، آج تم اسی کو دیکھ رہے ہو، اسی کے ساتھ ہو اور تم خوش ہو، اور خداوند یسوع مسیح ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آپ نے سنا ہے جس طور سے ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، پرانے عہد میں لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کا انتظار کرنا بھی بڑا بابرکت تھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کا انتظار کرتے کرتے اس جہان فانی سے چلے گئے، اور اس ایمان اور اس امید کے ساتھ جہان فانی سے گئے کہ ایک مسیحا آئے گا جو دنیا کو بچائے گا، جو دنیا کا نجات دہندہ ہوگا۔ اس بات کا ثبوت ہمیں خاص طور پہ مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں ملتا ہے، جہاں ہم بزرگ شمعون کو دیکھتے ہیں جس نے خداوند یسوع مسیح کو جب دیکھا ہے تو وہ خوشی سے معمور ہو گیا، بھر گیا، اور اس کے ساتھ یہ پروفیسی کی گئی تھی اور نبوتی کلام کیا گیا تھا کہ جب تک تو مسیحا کو دیکھ نہ لے تب تک تو اس جہان فانی سے کوچ نہیں کرے گا۔ اور اس لحاظ سے وہ اس ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اور اس سے پہلے کئی ایماندار باپ ابراہم سے لے کر لوگ اس ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا، اور یہ وہ پروفیسی تھی، یہ وہ نبوت تھی جو خاص طور پہ زندہ خدا نے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں کی تھی، جو سب سے پہلا پروفیٹیکل جو میسج ہے اور جو کلام ہے، نبوتی کلام ہے، وہ زندہ خدا نے خود دیا جب خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ایک اچھی اور گڈ نیوز دی جو ہمیں پیدائش کی کتاب میں دکھائی۔ سو اس ایمان اور اس امید کے تحت کئی نسلیں گزر گئیں، وہ ایمان میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے سو گئے، اور اس امید کے ساتھ سو گئے کہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت بھی جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے سو گئے، وہ سب لوگ ایمانداروں کی فہرست میں شامل کیے گئے، اور وہ سب لوگ آج کے ایمانداروں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ بھی مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس امید کے ساتھ اس جہان فانی سے گئے۔ سو اس اعتبار سے جب خداوند یسوع مسیح آج اپنے شاگردوں سے ہم کلام ہے تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مبارک ہو کیونکہ تم مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ پہلے کئی ایسے ہو گزرے ہیں جنہوں نے امید تو رکھی، ایمان بھی رکھا، انتظار بھی کیا، لیکن وہ دیکھ نہ سکے، لیکن تم بہت ہی مبارک ہو۔ سو وہ لوگ بھی مبارک تھے، اور آج ہم سب بھی مبارک ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب توما سے کلام کیا تو ان سے کہا کہ مبارک ہیں تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، مبارک ہیں وہ جو بے دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ دیکھیں گے بھی نہیں لیکن ایمان لاتے ہیں۔ سو آج ہم ان سے بھی زیادہ بابرکت اور مبارک لوگ ہیں جو بغیر دیکھے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، اس کے لفظوں کا یقین کرتے ہیں، اس کے کلام کا یقین کرتے ہیں، اور خداوند نے ان سے بھی بڑھ کر درجہ آج ہم سب کو دیا ہے، ایمانداروں کو، کلیسیا کو دیا ہے کہ یہ لوگ ان سے بھی زیادہ مبارک ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور 24ویں آیت کے تعلق سے ہم جانیں گے ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری پلیز رہنمائی فرمائیں۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو پاسٹر منور۔ اسی کے ساتھ میرے ساتھ ذرا نکالیں متی 13واں باب
اس کی 70ویں آیت یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی، بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ وہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ان کی خواہش کا، متی بیان کرتا ہے ان کی خواہش کا، ان کی آرزو تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، اس کے کاموں کو دیکھیں، خدا کی بادشاہی میں جو خداوند یسوع مسیح کام کر رہا تھا اور پیغام دے رہا تھا، اس پیغام کو سنیں۔ لیکن انہوں نے نہ تو وہ باتیں دیکھی نہ یہ باتیں سنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کی خواہش بھی تھی، آرزو بھی تھی، عہد عتیق کے اندر بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی اس قدرت کو، اس کلام کو، اس اتھارٹی کو، اس اختیار کو نہ وہ دیکھ سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان دنوں کے اندر جو پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے ایام میں خداوند یسوع مسیح اگر ان کے ایام میں آتے تو یقینی طور پر ان کی خواہش جو تھی وہ پوری ہو جاتی۔ وہ لوگ جو تاریکی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی روشنی میں آ جاتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہمیں اس بات کو انتہائی طور پر جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ متی 13 باب کی 7ویں آیت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں، پڑھیں تو ان کو، لوگوں کو جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، ان کو مبارک لوگ بھی کہا گیا ہے۔ نئے عہد نامے کے مقدسین کی جب بات کرتے ہیں تو خدا نے ان کو عزت اور ان کی ایک مبارک حالی کو بیان کیا ہوا ہے جو ان کو بخشی گئی۔ لیکن پرانے عہد نامے کے اندر جب ہم دیکھتے پڑھتے ہیں، نبیوں، بادشاہوں اور راست بازوں کی مبارک حالی سے کہیں بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اب میں کیوں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ نئے عہد نامے میں ان لوگوں کو مبارک کہا گیا کیونکہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو ان آنکھوں سے دیکھا، اس لیے ان کو مبارک جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے تعلق سے ان کی خواہش پرانے عہد نامے کے مقدسین کی مسیح موعود کی، اس کی بادشاہی اور اس کی فضیلت یا اس کے فضائل، اس کی شان و شوکت کا انہوں نے دھندلا سا جو ہے وہ تصور کیا ہوا تھا، ایک عکس تھا۔ اس لیے ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک دھندلا پن جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائے اور وہ حقیقت میں دیکھیں، ان کی آرزو تھی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ جن لوگوں نے، جن شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، اب ان کو وہ دھندلا نہیں بلکہ حقیقت میں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے سامنے ہے، اس لیے کہ وہ ان باتوں کو حقیقی طور پر ان کے سامنے، ان کی زندگیوں کے اندر عجیب عجیب کام کر رہا تھا۔ اپنے اختیار کو جو اس کو سونپا گیا تھا، بدروہوں کو وہ نکال رہے تھے، بیماروں کو چنگا کر رہے تھے، نیز ہر طرح کی بیماریوں کو وہ دور کرتے، کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے لوگوں کو آزادی کا پیغام جو تھے وہ دے رہے تھے، ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اگر خداوند یسوع مسیح کو ہم نے دیکھ لیا ہے، پاسٹر صاحب نے بڑی زبردست بات بیان کی شمعون کے تعلق سے، خداوند میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیا ہے تو پھر یاد رکھیں آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے یسوع کے ساتھ رفاقت رکھ لی ہے، کر لی ہے، تو پھر آپ کی زندگی کے اندر چینج آنا چاہیے۔
तस्लीस का दूसरा कनून जिसको तमाम चीज़ों का इख्तियार दिया गया है, हर चीज़ का, आसमान, ज़मीन, ज़मीन के नीचे हर चीज़ उसके हाथों में है। वो हर चीज़ का मंबा है, सर चश्मा है, आपको मुहैया करने वाला है। और अगर मैं कहूँ वो यहोवा यरी है तो ये हकीकत में दुरुस्त है, इसलिए कि वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यस, वो जानता है कि आपकी क्या नीयत है। इस परेशानी के आलम में मुल्की हालात आपके सामने हैं, सारा कुछ, कोरोना है, थर्ड लेयर चल रही है, लेकिन याद रखें अगर खुदावंद आपके साथ है तो फिर याद रखें उसके लहू को पुकारें, उसकी कुदरत को पुकारें। हालेलुया। और जब आप उसके लहू की कुव्वत और कुदरत को पुकारते हैं और उसमें छुप जाते हैं, उसकी कवरिंग को ले लेते हैं। क्रूज 12वें बाप में क्या था? उन्होंने बर्रा को ज़िबा किया, उसके खून को अपने घर के दरवाज़ों की चौखटों पर लगा दिया। और आज अगर मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों, हमने बर्रा को देखा है, यस्सु को देखा है, और उसके लहू को हम अपने घरों के दरवाज़ों पर, अपनी ज़िंदगियों के ऊपर अप्लाई कर लें, तो मैं ईमान से कह सकता हूँ कि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर कुदरत को लाएगा। हमेशा खुदा से ये कहें, खुदा मेरी आंखों को मसा कर। और जब आप अपनी आंखों पर खुदा यीशु मसीह के लहू को लगा लेंगे तो फिर आपकी आंखें जो हैं वो दुरुस्त देखना शुरू हो जाएंगी, वो गलत चीज़ों को नहीं देखेंगी, क्योंकि आपने उन आंखों के ऊपर खुदा यीशु मसीह के लहू को लगा लिया है। और फिर कहें, खुदा यीशु मसीह मैं अपने कानों पर तेरे लहू को अप्लाई करता हूँ, मेरे कानों को मसा कर। तो आप इब्लीस की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, आप यीशु की आवाज़ को सुनेंगे। इसलिए जो बातें उन्होंने देखी, सुनी, हकीकत में वो एक अक्स था, लेकिन मैं और आप ने तो खुदा यीशु मसीह की कुदरत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने ख़ानदानों के अंदर शख्सी तौर पर जो है वो जान लिया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहन भाइयों, आइए हम खुदा यीशु मसीह को, इसने खुद फरमाया मैं अब्राहम से पहले था, और उसने अपना नाम बताया, मैं हूँ, वो है, वो ज़िंदगी है, और कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आज भी आपको बुलाता है। अगर आप दुख में, मुसीबत में, परेशानी में हैं तो आपसे मुखातब है, हम सब से मुखातब है, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरी बातें सुनो, मेरे कलाम को देखो, मेरे कलाम को पढ़ो, जानो, पहचानो, मेरे अरफान में बढ़ो, तो यकीनी तौर पर खुदा की कुदरत, रुल्क उसकी कुदरत जो है, खुदा यीशु मसीह को आपकी ज़िंदगियों के अंदर हकीकी तजर्बा जो है वो अता करेगी। Praise मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करना, चलना तजर्बे की बात है। आइए हम खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर एक नया तजर्बा हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो अभी आप खुदावंद के खादिम से सुन रहे थे, और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ख़ास तौर पे ये बता रहे हैं इस्तहकाक की बात कि तुम मुबारक लोग हो जो मुझे अपनी आंखों से देख रहे हो, क्योंकि ये उनके लिए बड़ी मुबारक हाली थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी तालीम को सुन रहे हैं और अपनी आंखों से मसीहा को देख रहे हैं। ये बड़े प्रिविलेज, ऑनर की बात है। आज भी जिन ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह हैं, जिन घरानों में खुदावंद यीशु मसीह हैं, उन घरानों के लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है, ऑनर की बात है, इस्तहकाक की बात है। मसीही होना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है कि हम एक ऐसे नबी को मानते हैं जो ज़िंदा है और जो आसमान पर मौजूद है, किबरिया की दाहिनी तरफ मौजूद है। सो हमारे लिए बड़े ऑनर की, इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है। हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं, और यकीनन जो शादमानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके एक ईमानदार को हासिल होती है, हम उस शादमानी में तमाम लोगों को दावत देते हैं कि वो आएँ और खुदावंद यीशु मसीह की शादमानी में शामिल हो जाएं और इसको रियलाइज़ करें कि कैसी खुशी, कैसा इत्मीनान है जो दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती है। किसी के पास कितनी दौलत है, कितने वसाइल हैं, पैसा अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है तो उसके पास वो शादमानी कभी नहीं हो सकती है। वो खुदावंद यीशु मसीह की निगाह में मुबारक नहीं हो सकता अगर उसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह मौजूद नहीं। मुबारक सिर्फ यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा है जिनकी ज़िंदगियों में यीशु मसीह, और यहाँ बड़ी एक बात वाज़े और क्लियर करके बड़ी
क्लैरिटी के साथ डिफ्रेंशिएट किया गया, बड़ा स्पेसिफिक करके उसको बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होकर, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है, दूसरे भी देख रहे थे खुदावंद यीशु मसीह को, लेकिन खास कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होकर, यानी कि मुबारक सिर्फ शागिर्द हैं, दूसरे लोग नहीं है। वो अगरचे देख रहे हैं, कई मौजज़ात देख रहे, हलाक हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। यीशु मसीह ने उन्हें कहा भी कफरनहूम का इलाका जो है या लोग जो हैं ये तबाह कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। ईमान वो देख तो बहुत कुछ रहे लेकिन ईमान नहीं ला रहे हैं। मुबारक सिर्फ वो हैं जो ईमान लाते हैं। देखना सिर्फ काफी नहीं है, मौजज़ात हासिल करना, मौजज़ात के पीछे भागना काफी नहीं है, ईमान लाना। खुदावंद यीशु मसीह मुतवज्जे हैं डिसाइपल्स के साथ, शागिर्दों के साथ। आज भी ये प्रिविलेज सिर्फ कलीसिया के लिए है, ईमानदारों के लिए है, शागिर्दों के लिए है जो उसके ताबे हैं। सब लोग सुन रहे हैं कलाम भी, चर्च भी जाते हैं, लेकिन ये प्रिविलेज ईमानदारों के लिए है, ये इस्तेहकाक सिर्फ शागिर्दों के लिए है। बड़ा जरूरी है उसके शागिर्दों में शामिल होना, बड़ा जरूरी है उसकी कलीसिया में शामिल होना। सो हम उन तमाम लोगों को जो अभी तक इस जमात में शामिल नहीं हैं, जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, दावत देते हैं कि अभी भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना उस्ताद माने और उसकी शागिर्दियत में आ जाएं, ताकि खुदावंद के जो ज़ुबान मुबारक हैं उससे आपके लिए भी यही निकले कि तुम मुबारक हो, तुमने मुझे देख लिया है, पहचान लिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं। आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।